बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 92/8 के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाजरीन, 8 फरवरी की मुमकिना इंतखाबी तारीख सामने आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातें और खासकर वो सियासी जमातें जो 16 माह तक इत्तेहादी रही हुकूमत में, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली हैं। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर JUI फे हो या सरदार अख्तर मेंगल, उस 16 माह की PDM की इत्तेहादी जमातें अब एक दूसरे के खिलाफ तीर बरसाती नजर आती हैं। सरदार अख्तर मेंगल कभी अदम एतमाद को जनरल बाजवा को जिम्मेदार करार देते हैं कि उनकी वजह से यह अदम एतमाद आई, तो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ निश्तर बरसाती नजर आती हैं। इस 16 माह की लड़ाई में PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा एक मुख्तलिफ सी आवाज सुनाई दी। वो मुख्तलिफ सी आवाज थी री इमेजिनिंग पाकिस्तान की। वो आवाज कहां गई, वो क्यों दब गई? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली एक अहम कार्रवाई का हाल भी आपको बताएंगे और ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या हर इदारा या हर इदारे से मुंसलिक अफराद ये समझते हैं कि वह एहतसाब से बालातर हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे आज थोड़ी सी बलूचिस्तान की कि कौमी सियासी जमातों के लिए बलूचिस्तान फिर क्यों अहम हो गया है। क्या सिर्फ नंबर गेम में गैर मौसर बलूचिस्तान इतना अहम है? आज इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और हाजी लश्करी रईसानी का जो मिशन लाहौर है वो कामयाब रहा या नाकाम? लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की री इमेजिनिंग पाकिस्तान की, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर। ये उन 4 लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये नारा लगाया री इमेजिनिंग पाकिस्तान का। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और हाजी लश्करी रईसानी। बज़ाहिर हमें आज के दिन तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह नजर आता है कि मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज खोखर कहीं रह गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एक मुलाकात मियाँ साहब से हुई और हाजी लश्करी रईसानी भी आज लाहौर पहुंचे। पेशरफ्त हुई या नहीं हुई आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर एक तस्वीर में ऐसे नजर आता है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिफ्ता इस्माइल कहीं रह गए पीछे। सवाल ये रखूंगा मुस्तफ़ा नवाज खोखर के सामने। मुस्तफ़ा भाई, 16 माह की हुकूमत, एक मुख्तलिफ सी आवाज PDM और PTI की लड़ाई में री इमेजिनिंग पाकिस्तान, बेल मुंडे नहीं चढ़ सकी थी क्या बेल? री इमेजिनिंग पाकिस्तान जो आपका नारा था, और उसका मायने क्या है, उसका मकसद क्या था? यही था कि जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो गुफ्तगू हमारे यहाँ सियासी जमातें कर नहीं रही हैं। बिल्कुल ठीक। इलेक्शंस में अभी 8 फरवरी की तारीख हमारे सामने आ चुकी है। 5 तारीख को शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जो एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि 15-20 दिन रह गए हैं शेड्यूल अनाउंस होने में। किसी एक जमात का भी आपने प्रोग्राम देखा, मंशूर देखा? अभी कमेटियां बन रही। तो यही इस सूरत हाल की जानिब हम तवज्जो दिलाना चाह रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पावर पॉलिटिक्स में इतनी उलझ गई हैं कि इनकी लोगों के और मुल्क की मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं रह गई। सही। और आज ये जो गुफ्तगू हम आपस में भी बैठ के कर रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे कि मसाइल ये हैं और फिर उनका हल भी ये है, लेकिन क्या वो सियासी जमातों के लिए ये गुफ्तगू अहमियत रखती है? हालात जो हैं, जो आपके सामने मंजरनामा है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। 25 करोड़ लोग वो अपने खुदा के आसरे पे। सही। आज लोगों को नहीं पता कि उन्होंने महीना कैसे गुजारना है, हफ्ता कैसे गुजारना है, हत्ता के दिन भी कैसे गुजारना है। सही। जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, जो मुल्क के अंदर जो एक कोहेजन है, आज उसमें कमी हमें नजर आ रही है। नौजवान हमारा दूर जाता जा रहा है। हम इन चीजों को लेकिन एक सवाल बनता है ना, जो मुख्तलिफ सी बात मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि मुख्तलिफ सी आवाज PDM और PTI की लड़ाई में हमें 4 लोगों से सुनाई दी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, हाजी लश्करी, शाहिद खाकान। लेकिन आप लोग खुद भी किसी एक जगह पे यकजा नहीं हो सके, कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा री इमेजिनिंग एक जरूर नारा था बट दैट वाज नॉट अ प्लेटफॉर्म। आप 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सके तो फिर पूरी कौम को कैसे इकट्ठा करते? देखिए, मेरा तो पहले दिन से ये ख्याल था कि आने वाला जो इलेक्शन है वो मैंने इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करना। बिल्कुल ठीक। जब मैंने सेनेट से इस्तीफा दिया उसके चंद ही रोज बाद मैं मीडिया पर जब आया तो मैंने ये बात कह दी कि जी मैं आने वाला इलेक्शन इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करूंगा। बिल्कुल। तमाम सियासतदान हम जब आपस में गुफ्तगू करते हैं, हमारी ऑन एयर गुफ्तगू और होती है, ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ भी और होती है, और गुफ्तगू बिल्कुल ऐसा है। आप टेस्टिफाई कर सकते हैं, आप इस बात की गवाही दे सकते हैं कि किसी भी जमात के सियासतदान से आप मिले वो खुश नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर हमारा आपस में राब्ता हुआ, गुफ्तगू चली, हमने कहा यार चले सियासत तो जो भी होगी, जो मुल्क के जो मसाइल हैं और जिनका हल है उसके ऊपर एक गुफ्तगू का आगाज तो करें ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में एक बात रहे तो सही कि यार ये असल काम तो ये है। मुख्तलिफ मौसीकी भी सुनाई दे, वो रूटीन की नहीं। और
اس میں پھر آگے چل کے پھر میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں آج سے 2-3 مہینے پہلے ہی پولیٹیکل پارٹی کی طرف بڑھ جانا چاہیے تھا. صحیح. پھر کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جو وقت ہے اب وہ بہت کم رہ گیا ہے, الیکشن سر پر آ گئے اور ہمارے پاس تیاری کا وقت کم ہے, تو یہ الیکشنوں کے بعد تک پوسٹ پون کر دیں. مطلب آپ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کنگز پارٹی کا تصور آپ لوگوں کے لیے بھی بنے. اب دیکھیں 2 پولیٹیکل پارٹیز ریسنٹلی ہمارے سامنے آئی, اور استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پیٹریاٹ یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز. تو عزیز دوست ہیں اس میں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن جو ایک سٹیمپ لگی ہے اس سٹیمپ سے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی وجہ سے وہ عوام میں کوئی اٹھ پا رہے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو ماحول ہے, اس ماحول میں اگر آپ نے وہی سیاست کرنی ہے جو 76 سالوں سے پاکستان میں چل رہی ہے, تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مصطفیٰ, آپ کی بات سے مجھے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت کم ہے اور آپ عوام کو اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے, کنگز پارٹی کا تاثر جائے گا, نہیں جانا چاہیے. لیکن یہ پوائنٹ مجھے مصطفیٰ اور مفتاح کے لیے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے. شاہد خاقان عباسی لندن میٹنگ کرنے کے بعد آتے ہیں اور کسی حد تک ایک خاموش لائن پکڑتے ہیں. حاجی لشکری رئیسانی آج وہ جو ہے لاہور میں تھے میاں شہباز شریف کی دعوت پہ, اور میری معلومات کے مطابق ان سے جب سردار ایاز صادق نے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی کچھ باتیں رکھی اور انہوں نے ان کی وضاحت مانگی, اور آج کی ملاقات میرا خیال ہے اسی سلسلے میں تھی. تو اگر حاجی لشکری رئیسانی اور شاہد خاقان عباسی PMLN کے کیمپ میں ہوتے ہیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح تو اکیلے رہ جائیں گے پارٹی بنانے کے لیے. ہم بھلے اکیلے رہ جائیں, سوال زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا جس کھیل کے اندر سیاسی جماعتیں الجھی ہوئی ہیں, کیا ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے. ہم نے نہ بنائی, کوئی اور تو بنائے گا, کیونکہ خلا تو نہیں رہتا. وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ نیچر ابھوز ویکیوم, بالکل ایسے خلا تو نہیں رہے گا. اور 2023 کے بعد میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک بہت بے دلی اور بیزاری سیاست سے ہم سیاستدانوں کے ہماری وجہ سے پیدا ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو وہ خلا اتنا بڑا موجود ہے کہ جس کو پر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا. مفتاح کو بھی MQM سے بھی آفر ہے, PMLN بھی انہیں کر سکتی ہے, کہ آخر میں بالکل ہی مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری چند لوگ نہیں رہ جائیں گے جو اصولی سیاست کی بات کر رہے ہوں گے. دیکھیں اقتدار دیکھ لیا, میں پارلیمان کے سینٹ کا ممبر رہ چکا ہوں, اس سے پہلے میں مشیر رہ چکا ہوں. کوئی اتنی خاص کوئی اتنی اٹریکشن رہ نہیں گئی, بہت قریب سے چیزیں دیکھی ہیں. اور اب کوشش تو یہی ہے, اب میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کروں گا, اور اگر میں الیکشن آزاد کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر فور دا سیک آف آرگیومنٹ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, وہی شہباز شریف ہیں, وہی بلاول ہے, وہی مولانا ہے, تو مصطفیٰ اکیلے کیا کریں گے؟ وہی بات میں کرنے جا رہا تھا کہ میں تو یہ پبلکلی کہنا شروع ہو گیا ہوں, اس لیے کہ میں اگر آزاد الیکشن جیت بھی جاتا ہوں تو میں نے حکومت نہیں جوائن کرنی, میں انشاءاللہ اپوزیشن میں بیٹھوں گا. صحیح. اس لیے کہ یہ کیا کھیل چل رہا ہے. میری آواز جتنی بھی نحیف ہو, جتنی بھی کمزور ہو, میں کم از کم توجہ تو دلاتا رہوں کہ جناب پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا تو ہوتا رہوں. یہ اس ملک کے لوگوں کے مسائل ہیں, 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں, ان کی خواہشات ہیں, ان کے مستقبل ہیں. ہم 76 سالوں میں اپنی 3 سے 4 جنریشن ضائع کر چکے. مصطفیٰ ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ چونکہ سیاسی کارکن ہیں. 2008 میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ بی بی کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ایک وکٹم کارڈ تھا. 2013 میں میاں نواز شریف کی جس طریقے سے گورنمنٹ گئی, وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا, پھر انہوں نے ایک وکٹم کارڈ لیا. آج پاکستان تحریک انصاف ہمیں ایک وکٹم کارڈ لیتے ہوئے نظر آتی ہے. پاکستان کی پالیٹکس اس وکٹم کارڈ سے نکل پائے گی یا نہیں؟ نہیں نکل پا رہی, یہی تو المیہ ہے. آج میاں نواز شریف صاحب کا 2024 کے الیکشنوں کے لیے بیانیہ یہ ہے کہ 2017 میں میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. بالکل. پی ٹی آئی دوسری بڑی جماعت ہے, اس کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. بالکل ایسے. لوگوں کے ایشوز کے اوپر سیاست کہاں گئی؟ کوئی آج یہ سوال کرے گا کہ جناب آپ نے عمران خان صاحب 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا, 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا, ان کا کیا بنا؟ اچھا, پرفارمنس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک کا الیکشن, پیپلز پارٹی نے اگلا الیکشن پرفارمنس کی بیس پہ نہیں لڑا. یو واز دا پارٹ آف دیٹ ٹائم. 2013 سے 18 تک کا PMLN کا ٹینیور انہوں نے اپنی پرفارمنس پہ نہیں, نیریٹو پہ لڑا. 16 مہینے یہ یا 3.5 سال عمران خان کے. پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی پرفارمنس پر نہیں, پولیٹیکل سلوگنز اور نیریٹوز پر اس قوم کے یا اس ملک کے, اس ریاست کے پارلیمان کے 20 سال ضائع کر چکی ہیں. اب تو بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے. 20 سال تو یہ ضائع ہوئے سو ہوئے,
لیکن اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے, ہماری سیاست اتنی تنزلی کا شکار ہو چکی ہے کہ اب صرف ڈیل کی سیاست موجود ہے میدان میں. اگر آپ کی ڈیل ہو گئی, آپ کو بیساکھیاں مل گئی, آپ منظور نظر ہو گئے, تو جناب آپ کے لیے سب دروازے کھل جائیں گے. اچھا, آج سے 6 ماہ قبل مصطفیٰ ہم نے دیکھا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بی اے پی کے 4 MPs نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی, اور اس کے بعد اسلام آباد میں ایک ویو تھی. آپ جیسے کئی دوست یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے تھے, یا ہم آپ سے پوچھتے نظر آتے تھے کہ بس لگتا ہے بلاول کی فورن آفس کی پرفارمنس, بی اے پی کے 4 MPs, پیپلز پارٹی از کمنگ ان سینٹر. سڈنلی ہم دیکھتے ہیں بریک لگتا ہے, PMLN باپ کے رابطے. آج نواب ثناء اللہ زہری نے بھی باپ کے حوالے سے بہت تنقید کی ہے میاں نواز شریف پر, لیکن سوال یہ بنتا ہے, یو از دا پارٹ آف دیٹ سینٹ الیکشن جب 14 ووٹ آگے پیچھے ہوئے تھے, آپ اور مصدق کیمرے ڈھونڈ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود کیمرے آپ نے ڈھونڈ لیے, 14 لوگ نہیں ڈھونڈ سکے. آج اسی باپ کے ساتھ PMLN بیٹھنے کو تیار ہے, جو حاصل بزنجو کی نو کانفیڈنس, سارا منظر آپ کے سامنے. بس سیاست کی آپ کو کیا بتاؤں, ڈیپریوٹی ہے کہ اب سیاستدانوں کے لیے کوئی چیز اہم ہی نہیں رکھتی. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہی باپ جس کے خلاف یوسف رضا گیلانی صاحب نے الیکشن لڑا چیئرمین سینٹ کا, جس کے الیکشن کے دوران ہم نے وہ کیمرے, وہ 7 ووٹ الگ تھے, وہ الگ تھے, ایک صادق, ایک حاصل بزنجو کے 14 ووٹ غیر حاضر تھے. اور پھر اس کے بعد جن کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا تھا اس وقت, انہی سے ہم نے اپوزیشن لیڈر گیلانی صاحب کو بنانے کے لیے ووٹ بھی لے لیے. تو صبح اور شام اور کل اور پرسوں اور سیاست کا المیہ یہ ہے کہ نہ یہاں پر کوئی نظریہ رہ گیا, نہ یہاں پر کوئی اصول رہ گئے, صرف اصول اقتدار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اور لیکن اس میں ایک چیز میں ضرور کہتا جاؤں کہ جہاں تک باپ پارٹی کا تعلق ہے, مجھے تو ذاتی طور پہ ان پہ کوئی اعتراض نہیں, اس لیے کہ وہ جو ہیں سو ہیں, وہ تو اوپن ہے, وہ اوپن ہے, اور ان کے اندر کوئی منافقت نہیں ہے. جو باقی یہ اتنے بڑے پردھان بنے پھرتے ہیں کہ جمہوریت کا لیکچر دیتے ہیں اور ہائی مورل گراؤنڈ کلیم کرتے ہیں, کوئی ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں, تو ان کو کیوں برا کہتے ہو؟ بالکل, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے سب کے سامنے. جی ہاں, تو جو منافقت ہے وہ تو آپ کو یہاں پر باقی جماعتوں میں نظر. اچھا مصطفیٰ, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی بھی کوشش کرتی ہیں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے, پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کی زلفوں کی اسیر بنتی بھی نظر آتی ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے سیاست میں, پھر اس کے بعد جب کبھی موقع ملتا ہے, وہ بے ادبی معاف شیخ رشید صاحب کہتے تھے گیٹ نمبر 4 سے جیسے آواز آتی ہے تو دوڑیں لگ جاتی ہیں. یہ دوڑیں لگنے کی ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ ہے یا سیاستدان پہ زیادہ ہے؟ دونوں پہ زیادہ ہے جی. اچھا, پھر اس کے اندر حالات اس طرح بھی بنے نا کہ ہمارے ریجنل حالات ایسے بن گئے کہ 40 سال تک افغانستان کے اندر پہلے USSR رہا, پھر امریکہ آ گیا, تو یہ ایسے حالات تھے کہ جن میں جو سیکیورٹی سٹیٹ تھا وہ اسٹرینگتھن ہوا پاکستان میں, اور اس کے پھر کئی امپیکٹ آئے, ہماری سیاست پہ بھی آئے, معیشت پہ بھی آئے, کہ ہمیں کوئی کاروبار دھندا کرنے کی ضرورت نہیں تھی, امریکہ سے پیسے مل جاتے تھے, فوکس ہی نہیں کیا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. آج ہمیں پتہ چلا افغانستان کی دکان بند ہوئی تو ہم کہاں کھڑے, جب ہمیں خود محنت کرنا پڑا. اسی طرح یہ جو ہم سیکیورٹی سٹیٹ جب بنے تو اس کے اندر پھر سیاست کو کنٹرول کرنا اس سیکیورٹی سٹیٹ کا ایک امپیریٹو بن گیا تھا. صحیح. اب اس امپیریٹو کے اندر سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کو, یہاں 3 ڈکٹیٹرشپس گزری ہیں, تو اسے اب آپ الگ نہیں کر سکتے. لیکن اب ہمارے لیے, ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں, اب ہمارے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کیا پاکستان ایز سیکیورٹی سٹیٹ مزید فنکشن کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. میرے خیال میں آج کی دنیا میں نہیں کر سکتا. اور اگر گورننس بہت کمپلیکس ہو گئی ہے, یہ ہائیبریڈ پلس نتھنگ, یہ کوئی چیز نہیں چلے گی. 25 کروڑ لوگوں کو اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, ملٹیپل ایشوز ہیں, ملٹیپل پرابلمز ہیں, نہ صحت ہے, نہ تعلیم ہے, نہ انصاف ہے, اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا, سیاستدانوں کو ہی موقع دینا پڑے گا. انڈیا میں آپ دیکھ لیں, وہاں پہ سیاستدان ہی ہیں جنہوں نے بنایا. بالکل, میں یورپ کی ایگزامپل نہیں دیتا, امریکہ کی نہیں دیتا, ہمارے جیسے مصطفیٰ, میں اور آپ جب ان لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں, بڑے کھلے لفظوں میں کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ سے جب یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آخری وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹروین نہ کریں, لیکن ہمیں گھسیٹ کے لایا جاتا ہے کہ انٹروین کریں. تو غلطی زیادہ تر تو پولیٹیکل لوگوں کے اینڈ پہ آتی ہے. دیکھیں نا, اب میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, اگر ایک مصطفیٰ نواز کھوکھر اسٹینڈ لے کے اپنی سینٹ سرنڈر کر سکتا ہے تو یہ کام رضا ربانی بھی کر سکتے تھے بجائے آنسو بہانے کے. یہ کام اور بھی بڑے بڑے اسٹالورٹس جو سینٹ کے فلور پہ ہاؤس میں بیٹھے ہیں وہ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. نہیں, وہ بہت بڑا مقام ہے جی ان سارے لوگوں کا, احترام اپنی جگہ پہ, لیکن ایک اسٹیپ کی بات کروں بار طور. بٹ اینی وے, جو
یہ بات ہے اس میں دیکھیں ہمیں الٹیمیٹلی تو اب یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے اب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے اور ہمارا جو سارا حکمران طبقہ ہے, ساری جو اشرافیہ ہے, اس کے ہر کسی کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے. میڈیا بھی اس میں شامل ہے, سارے شامل ہیں, تمام ادارے. اب ایک 2008 سے 2013 تک ایک سلسلہ چل رہا تھا اور پھر میرے خیال میں یہ احساس کیا گیا کہ یار یہ تو دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, PMLN اور پیپلز پارٹی, ان کے بیچ میں ایک تھرڈ فورس کریٹ کرنی چاہیے. صحیح. اور وہ پرانی کوئی انہوں نے فائلیں جھاڑی اور وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا. ان دو بڑی جماعتوں کی ناکامی بھی اپنی جگہ پر تھی اور پھر ایک سسٹم سیبٹاج ہوا. پھر اس کے بعد 2018 کے کنٹروورشل الیکشنز ہوئے, RTS فیل ہوا, ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں چلے گئے اور پچھلے جو 10 سال ہیں وہ ہم نے بالکل ضائع کر دی. ایک سوال آپ سے کروں گا, ہوپ یہ ہے کہ آنے والے 10 سال ہم ضائع نہ کریں. آنے والے الیکشن یہ آپ نے کہا آپ کی ہوپ ہے, میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, چاہے فروری میں الیکشن ہوتے ہیں یا کل ہوتے ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی؟ آپ سیاسی لوگ جو اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں یا ہم جیسے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہیں, وہ کتاب کی بات کے تحت یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی, الیکشنز, یہ ساری چیزیں کتابوں میں بہت اچھی لگتی ہیں. انتخابات کی صورت میں تمام فریقین اس کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو نظر آتے ہیں؟ مجھے تو فری اینڈ فیئر الیکشن نظر نہیں آ رہے. صحیح. 2018 کے الیکشنوں کے نتیجے میں باقی 8 جماعتیں تو پھر باہر سڑکوں پہ نکل آئی نا. انہوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے. جو آنے والے الیکشن ہیں وہ بھی فری اینڈ فیئر ہوتے نظر نہیں آ رہے اور اس کے نتیجے میں بھی ایک پولیٹیکل کرائسس کنٹینیو کرے گا. جیسے ہی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے. تو اور اس لڑائی کی جو کاسٹ ہے یا ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے جن کو مینڈیٹ ڈینائی ہوگا. تو ہوگا یہ کہ الٹیمیٹلی اس ساری کے جو اصل قیمت ہے وہ ایک عام آدمی. لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پرفارمنس وائز یا کس کا کہاں اسٹرانگ ہولڈ ہے, یہ ایک بیٹر ریالٹی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے باہر نہیں ہے. جی سندھ کے علاوہ پنجاب میں وہ کہیں نہیں ہے. PMLN سینٹرل پنجاب کے علاوہ کہیں نہیں ہے. الیکٹیبلز چاہے ساؤتھ پنجاب کے ہوں, بلوچستان سے ہوں, ان کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بلوچستان میں نہیں ہے. KPK میں مولانا PTI اب تک اپنا اسٹرانگ ہولڈ رکھتی ہے, نہیں ٹوٹ پایا. یہ ساری جماعتیں جب کسی ایک صوبے کے علاوہ دوسرے صوبے میں وجود نہیں رکھتی تو یہ قومی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں اور پھر حکومت بناتی ہیں. بس یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اب شہید بی بی اور ان کے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی تھی, اب ایسے ہی تو نہیں کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی انگریس جو ہے وہ جب ساری اکائیوں میں ہوگی تو وہ ملک مضبوط ہوگا. ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہم سیاستدان ایڈریس کر سکتے تھے. فار ایگزامپل بلوچستان ہے. اب بلوچستان کی کانسٹیٹیوشنلی جو 17 سیٹیں ہیں, اگر کوئی جماعت بہت زیادہ محنت بھی کرے تو 6-7 ان میں سے لے جائے گی, 8 لے جائے گی, اور اس کا کوئی سینٹر کے نمبر پہ فرق نہیں پڑتا. اب 8 سیٹیں کے لیے آپ کراچی میں زیادہ محنت کر لیں, لاہور میں زیادہ کر لیں, پشاور ویلی میں کر لیں, فیصل آباد ڈویژن میں کر لیں. تو اب یہ اسٹرکچرل جو اب یہ اسٹرکچرل فلا ہے, یہ امبیلنس ہے, یہ سیاستدانوں نے ایڈریس کرنا ہے نا کہ ہم اور یہ ہم اس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ بات ہمارے ری امیجننگ کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ایک نوجوان نے کی, کوئٹہ میں کی اس نے, اور بالکل حقیقت کے قریب تر اور دل کو اور عقل کو لگنے والی بات کہ آپ سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کر دیں. اگر آپ سینٹ کے الیکشنز ڈائریکٹ کر دیں گے تو ان 25 سیٹوں کے لیے جو ہر صوبے کی 25 سیٹیں ہر جماعت وہاں پہ گھسی ہوگی. ویسے اس بات میں وزن ہے. تو وہ ایک دم سے وہ جو صوبہ ہے جو سیاسی جماعتوں کے لیے اس طرح کی اہمیت نہیں رکھتا, وہ ایک دم سے اہم ہو جائے گا. پولیٹیکلی انویسٹ کریں گی ہارویسٹ کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو بہت سی چیزیں ہم ایسی جو اسٹرکچرلی ایڈریس کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے, اور الٹیمیٹلی سیاست جو ہے ہماری, انفارچونیٹلی ہم سیاستدانوں کی, میں اس کلاس میں شامل ہوں, وہ اس حد تک محدود ہے کہ ہمارا DPO لگ جائے, ہمارا DC لگ جائے, MPA بن کے ٹریجری بینچوں پہ صرف اس لیے بیٹھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ اور کانسٹیٹوئنسی کا کنٹرول چاہیے. تو آئی مین اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اگر پاکستان میں آگے جانا ہے تو ہمیں کانسٹیٹوئنسی اور ضلع سے باہر سوچنا پڑے گا. یہ لوکل گورنمنٹس کے الیکشنز کرانے پڑیں گے. جو جمہوریت کی اصل نرسری ہے, 2 نرسری ہیں لوکل گورنمنٹ اور اسٹوڈنٹ یونین, یہ دونوں ہم نے بند کر کے رکھی ہیں تاکہ کوئی نیا بندہ نہ نکل آئے. نیا بندہ نکل آئے گا ہمیں چیلنج کرنا. سیاسی لوگوں نے بھی لوکل گورنمنٹس کو ہمیشہ اگنور کیا.
اور اسی لیے اگنور کرتے ہیں کہ ہم اپنے ضلع کے اپنے ڈسٹرکٹ کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے رہیں. لوگوں کو اپنے اقتدار کے اندر جو شراکت ہے, اپنی دہلیز پہ جو مسائل کا حل ہونا ہے وہ ان کے پاس نہ ہو. ایک بات آپ نے کہی 17 سیٹوں کا بلوچستان اتنا اہم نہیں ہے, نمبر گیم میں میں اور آپ یہ مانتے ہیں, لیکن اس وقت ایک لڑائی مجھے نظر آ رہی ہے پی ایم ایل این بٹوین پیپلز پارٹی. سردار ایاز صادق صاحب جاتے ہیں بلوچستان کے الیکٹیبل سے ملتے ہیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی ایک میٹنگ بلاتی ہے گزشتہ روز بلاول ہاؤس میں, اور اس میٹنگ کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ ایک دھواں دھار پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے. جب یہ 17 سیٹیں اتنی اہم نہیں ہیں تو بلوچستان کی اتنی آواز مجھے اسلام آباد میں کیوں سنائی دے رہی ہے؟ مصطفیٰ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, دیکھیں پاکستان کا جو فیوچر ہے نا, اگر آپ اکنامک فیوچر بھی لے لیں, بیل آؤٹ پیکج کہہ لیں, تو وہ بلوچستان میں پاکستان کا اکنامک فیوچر. ابھی ہم امیدیں لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ریکوڈک عربی آ جائیں گے, کوئی پیسے دے دیں گے, ریکوڈک ان کے حوالے کریں. گوادر آپ کے پاس چائنا کے ساتھ وہ ایک آپ کی بات چیت چل رہی ہے, اتنی بڑی آپ کی کوسٹ لائن ہے, منرل ریسورس رچ, ایک فشریز کا پوٹینشل ہے, ایگریکلچر کا ہے, ہم ٹھیک طریقے سے چلا ہی نہیں پا رہے. ہم لوگوں کے ساتھ نہیں کنیکٹ کر پا رہے, ہم وہاں کی جینوئن پولیٹیکل قیادت کو فیل کرتے جا رہے ہیں, اور سیاست کو جو اس کی تنزلی ہے کہ جس طرح سرکاری محکموں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایک سوال یہ مجھے جملہ کہنے دیں. ہاں چلیں کہہ لیں پورا کریں. جس طرح سرکاری محکموں میں ٹرانسفر ڈی سی اور ڈی پی او کی ہوتی ہے, سیاستدانوں کی اس طرح ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی نے امید لگائی ہوئی تھی کہ کچھ لوگوں کی ہماری طرف ٹرانسفر کر دی جائے گی, انہوں نے کی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی امیدیں تھیں, ان کی پوری نہیں ہوئی, آج وہ شور مچا رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے پی ایم ایل این ہو سکتا ہے یہ فیل کر رہی تھی ڈسکمفرٹ. لیکن ایک سوال آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے کیس میں, چونکہ I belong from بلوچستان, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اسلام آباد میں بیٹھے وہ ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. وہ کنفیوژن یہ ہے کہ انہوں نے ریکنسائل کس کے ساتھ کرنا ہے. ان کے ساتھ کرنا ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, چاہے ڈاکٹر مالک کی صورت میں, سردار اختر مینگل کی صورت میں. ریکنسائل ان کے ساتھ کرنا ہے جو ملیٹنٹس ہیں, پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں, لڑ رہے ہیں. ریکنسائل ان کے ساتھ کرنا ہے جو یورپ میں بیٹھے ہیں, یا ریکنسائل اس بلوچ سے کرنا ہے, بلوچستانی سے کرنا ہے جو سڑک پر بیٹھا ہوا ہے, آپ سے صحت, تعلیم اور نوکری مانگ رہا ہے. تو یہ کنفیوژن جب تک یہاں دور نہیں ہوگا تو آپ کو بلوچستان ٹرانسفر پوسٹنگز پہ ہی چلانا پڑے گا. یہ کنفیوژن قائم کیوں ہے؟ یہ قائم کنفیوژن اور کہ اس لیے قائم ہے کہ ہم نے کبھی وہاں سے اصل مینڈیٹ تو آنے نہیں دیا نا. ہم نے آواز کو دبا کر رکھا. اب وہاں پر ہم کوئٹہ میں تھے, 9 گھنٹے ہم سیمینار میں بیٹھے رہے, ٹھنڈا موسم تھا, لیکن اتنی انگیجنگ گفتگو تھی. اب وہاں پر نیشنلسٹ پارٹیوں کے جو نمائندے تھے, ان کی پریشانی کیا تھی؟ ان کی پریشانی یہ تھی کہ نوجوان ہم سے دور ہو گیا. وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری پارلیمانی سیاست نے آج تک ہمیں کیا دیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں. تو جب الیکٹڈ لوگوں کو, اب جن لوگوں کے آپ نے نام لیے, جس طرح ڈاکٹر مالک ہو گئے نیشنل پارٹی کے, دیگر اور جو ان کے لیڈران ہیں, آپ ان کو جب وہ سپیس ہی نہیں دیں گے کام کرنے کی, لیکن آپ ان کو اس پہ میں ایک پوائنٹ پہ آپ سے ڈس ایگری کروں گا. میں 70 سے لے کے 2023 تک اگر بلوچستان کے پولیٹیکل نمبرز کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ الیکٹیبلز نظر آتے ہیں جو سردار نواب ہیں, جو فیڈریشن سے خود کو صرف اتنا جوڑتے ہیں جتنے ان کے مفادات ہیں. دوسرے نمبر پہ مجھے جے یو آئی فے نظر آتی ہے, ان کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. نیشنلسٹوں کا آپ نے ذکر کیا, معذرت کے ساتھ نیشنلسٹوں, اب سردار اختر مینگل گزشتہ 5 سال وہ حکومت کا حصہ تھے مرکز میں, 3.5 سال پی ٹی آئی کا, 16 مہینے شہباز شریف صاحب کا. لیکن اگر ہم بلوچستان جاتے ہیں تو ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آتا. تو پھر کیوں وہ نوجوان سردار اختر مینگل کی بات سنیں؟ درست بات ہے. اور اس میں پھر ایک اور فردر چیز ہے کہ میں نے جو محسوس کی, میں ایک کتاب فیسٹیول پہ چلا گیا گوادر, وہاں پر میں گیا اور میرے لیے حیران کن تھا کہ جس حساب سے وہاں کا جو کتاب سے جو محبت ہے مکران ڈویژن میں, یس, اور میں جس دکان میں جاؤں, جس سمندر پہ جاؤں کہ یار یہاں بیٹھ کے چائے کا کپ بھی ہیں, تو وہاں کسی کے پاس کتاب, وہاں پہ کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے لوگ پڑھ. آپ ان لوگوں کو موقع دیں, ریکنسائل آپ کو وہاں کے نوجوان سے کرنا پڑے گا, پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ. اور پولیٹیکل اونرشپ جانچنے کا دنیا بھر میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ الیکشنز کی آپ نے بات کی. ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, میرے سامنے بینگ اے ووٹر یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. 5 کینڈیڈیٹس ہیں جی, میں سمجھتا ہوں یہ 5 اس قابل نہیں ہے انہیں ووٹ دیا جائے. اگر آپ نہیں سمجھتے آنے والی اسمبلی کو کوئی ایک آپشن یہ بیلٹ میں رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ 2 آپشن ضروری ہونی چاہیے جی. ایک نوٹا,
کہ none of the above, کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. ایک یہ بیلٹ پیپر کے اوپر لازمی ہونا چاہیے, اور دوسرا رائٹ ٹو ریکال. برطانیہ سب سے پرانی جمہوریت ہے, وہاں پر رائٹ ٹو ریکال ایکٹ 2015 میں پاس کیا گیا, جس کے مطابق اگر حلقے کے 10% لوگ ایک پٹیشن پہ سائن کر دیں کہ جی کہ یہ ہمارا جو منتخب نمائندہ ہے یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور ہمیں اس کے اوپر عدم اعتماد ہے, تو 10% لوگ اگر حلقے کے وہ دستخط کر دیں تو وہاں پر پھر بائی الیکشن. ہمارے ہاں بھی یہی ہونا چاہیے. مصطفیٰ سے ایک سوال یہ کروں گا, کیونکہ وہ لیجسلیٹو بزنس کا حصہ رہے ہیں اور سینٹ کا کام لیجسلیشن ہے. ویسے تو تمام منتخب نمائندوں کا کام لیجسلیشن ہے, قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں, جو وہ نہیں کرتے. یہ جو آج بات میں اور مصطفیٰ کر رہے ہیں, سینٹ میں موقع ملا, مصطفیٰ نے کوئی بل موو کیا؟ میں چیئرمین تھا اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کا. سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے جو اہم جو میری ذمہ داری تھی, جو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک کوشش کی کہ میں اس کو نبھا سکوں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے جس کام کے لیے مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے, میرا دل مطمئن ہے کہ وہاں پر میں نے پرفارم کیا اور وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیا. لاسٹ 30 میرے پاس 30 سیکنڈز ٹو 90 سیکنڈز ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر الیکشن کے بعد ری امیجننگ پاکستان کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں ان 4-5 لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ابتدا کی؟ انشاءاللہ امید ہے بالکل. اور لیڈ کون کریں گے؟ دیکھیں کوئی بھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خلا آ گیا ہے, یہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے اور وہ پولیٹیکل فورس ایک ابھر کر رہنی ہے اس ملک کے اندر. ایسا تو نہیں ہوگا تمام جماعتیں پارلیمان میں ہوں گی اور پارلیمان کے باہر ری امیجننگ پاکستان ہوگی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر لوگوں نے ہمیں منتخب نہ کیا, اسمبلیوں میں نہ بھیجا تو پھر باہر ہی ہوں گے. مصطفیٰ تھینک یو, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, مصطفیٰ سے ہم نے کوشش کی کہ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو گفتگو کریں موجودہ صورتحال پر اور ان کا اوپینین لیں. بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, اور کیا ججز قابل احتساب نہیں ہے. یہ سوال رکھیں گے اپنے پینل کے جو ایکسپرٹس ہوں گے, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے, ثاقب بشیر, اور لیگل ایکسپرٹ ہوں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. پاکستان کا سیاستدان ہو, جج ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, سیاسی کارکن ہو, یہاں تک کہ ہر وہ طبقہ جو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا احتساب ہونا چاہیے, اور بالکل ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہونا چاہیے. لیکن یہ جو طبقے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہیں, جب ان کے خلاف احتساب کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے. آج پھر پاکستان میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ججز کا احتساب کرنا آسان نہیں ہے. کیسے یہ ثابت ہوا؟ آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں, انہوں نے اپنے خلاف جو ایک ریفرنس ہے اس میں شو کاز نوٹس انہیں ہوا تھا, اس میں جواب جمع کرانا تھا. لیکن آج آخری تاریخ کو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے 3 اراکین ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود, اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں نعیم اختر افغان, ان کے خلاف اعتراضات داخل کر دیے. اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس معاملے میں چاہے اس نے جس بھی منطقی انجام پہ پہنچنا ہے, چاہے الزام ثابت ہونا ہے یا پھر الزام خارج ہونا ہے, دونوں صورتوں میں یہ معاملہ جسے کہتے ہیں التوا میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلے یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے, ہمارے نمائندے سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں ثاقب بشیر, ان سے کہ اس کی ساری معاملات کو وہ کیسے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد لیگل لوگوں سے اس کی اوپینین لیں گے کہ پاکستان میں احتساب کا نعرہ صرف دوسرے فریق کے لیے یا پھر اپنے لیے بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ثاقب ہمارے ساتھ ہیں. ثاقب خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. ثاقب, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو کچھ ہوا ہے, جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے, وہ اعتراضات آپ نے پڑھے ہیں, ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ وہ اعتراضات بیسیکلی ہیں کیا؟ شکریہ. ایک بات تو یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جن سوالات بھیجے گئے تھے, جو مس کنڈکٹ کی کارروائی ہے, جو شو کاز نوٹس ہے, اس کا جواب دینے کا کہا گیا تھا, ایک تو انہوں نے وہ جواب نہیں دیا, مطلب اس کی طرف گئے نہیں ہیں. ابھی بہت ہی ابتدائی سٹیج پر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل پر ہی سوالات اٹھا دیے ہیں اور ان پر اعتراض جو ہے وہ اٹھا دیا ہے. ایک تو 3 جو معزز ججز ہیں ان پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے, اور اعتراضات بھی 2-3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سردار طارق اور یہ
ایک تو جو آڈیو لیک کمیشن بنایا تھا پی ڈی ایم کی حکومت نے، وہ آڈیو لیک کمیشن سپریم کورٹ میں اس کی جو ہے وہ سماعتیں چل رہی ہیں یا وہ معاملہ بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. تو جب آڈیو لیک کمیشن کا معاملہ پینڈنگ ہے تو یہ الگ سے پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی. ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جب ان کی یہاں پہ سپریم کورٹ میں بطور جج تعیناتی ہونی تھی تو انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا. پھر اس کے بعد بھی ایک دو جگہوں پہ انہوں نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کیا ہوا ہے. یہ وہ پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے انہوں نے اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کیا ہوا ہے میرے حوالے سے، تو اس لیے وہ تو اس کا حصہ ہی نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جو میرے حوالے سے کہ ابتدائی طور پر جو میرے خلاف جو مٹیریل تھا اس کو دیکھا جانا تھا، پرکھا جانا تھا، پھر اس کے بعد مجھے شو کاز نوٹس ہونا تھا، اور وہ پروسیس جو ہے وہ کہتے ہیں پورا نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ شو کاز نوٹس نہیں بنتا. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ جو متفقہ اگر ایسی جو پوزیشن ہوتی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی تو پھر تو یہ شوکاز ہو سکتا تھا، لیکن یہ اکثریتی جو فیصلہ ہے یہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے کہ جو صحافیوں کے ساتھ ایک جو حلف برداری تقریب تھی ابھی جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں، تو ان کی جو حلف برداری تقریب تھی وہاں پہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے شاید جسٹس سردار طارق مسعود نے کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی ڈائریکٹ مجھے ہٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس کا وہ پوائنٹ بھی انہوں نے اٹھایا ہے. تو یہ 4-5 میجر جو پوائنٹس ہیں، لیکن ان کا شوکاز نوٹس میں اٹھائے جانے والے سوالات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں جی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے گئے تھے انہوں نے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے مزید سوالات سپریم جوڈیشل کونسل پہ اٹھا دیے. ثاقب آپ چونکہ رپورٹ کرتے ہیں چاہوں گا کہ آپ اس کو رسپونڈ کریں. ہم نے کچھ عرصہ قبل ایک ایسا ہی ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ان کی اہلیہ کے اثاثوں کے حوالے سے دیکھا تھا. تو اگر میں ثاقب سے یہ کہوں کہ دونوں میں آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے یا دونوں الگ الگ معاملات ہیں؟ نہیں، مماثلت تو میں نہیں کہوں گا، الگ الگ یقینی طور پر معاملات ہیں. جو جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا مختلف تھا اور اب والا جو معاملہ جو ہے وہ ٹوٹلی مختلف ہے. صحیح. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، کیونکہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے انہوں نے جو حلف برداری کی تقریب والے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس سردار طارق مسعود نے صحافیوں کی موجودگی میں مجھ پر جو ہے وہ اٹیک کیا اور یہ کہا کہ ان کو جو ہے وہ بنائیں گے ہم جو ہے وہ تو وہ اس میں کیونکہ وہاں پہ میں موجود تھا، میرے موجودگی میں یہ بات ہوئی، تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا یہ کامنٹ ضرور کروں گا کہ وہ جو بات جسٹس اطہر من اللہ کھڑے تھے، جسٹس سردار طارق بعد میں آئے، ہم ان کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے جو صحافی ہیں متین اللہ جان ان سے ایک بات ہو رہی تھی، اور اچھا اس کا نہ تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کا نام لیا گیا، نہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کوئی ایسی بات کی گئی، وہ ایک پورا ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہی اور ہے. چلیں انہوں نے اب چونکہ اس معاملے کو ثاقب ہم اس پہ اس لیے کمنٹ نہیں کرتے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھ دیا ہے، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. ایک اور جو سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بہت سی چیزوں کو چیلنج کیا تھا اور بہت سی چیزوں پہ انہوں نے سوالات اٹھائے تھے. تو آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی وہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے خیال میں ویسا ہی ہے معاملہ؟ جو مماثلت کا میرا سوال تھا وہ بیسیکلی کیس کے میرٹس پہ نہیں تھا، وہ اس کے چیزوں کو چیلنج کرنے پہ تھا. اوکے، اس لحاظ سے بالکل میں آپ ایگری کروں گا کہ یہ وہی مماثلت ہے، ایک لمبی طویل جو ایک بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہی ہے سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر کہ ابھی وہی سارا سلسلہ ہوگا. اب انہوں نے آبجیکشن ریز کیے ہیں، ابھی ہو سکتا ہے نیکسٹ مرحلے میں وہ اس کاروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. پھر سپریم کورٹ میں جب چیلنج ہوگی سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اس میں فل کورٹ بیٹھے یا اس میں لارجر بینچ بیٹھے، پھر وہ ڈیسائیڈ، مطلب ایک لمبی ایک طویل جو ہے وہ سلسلہ اب شروع ہو جائے گا. اس میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. ثاقب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. راجہ خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیگل ایکسپرٹ ہیں. راجہ صاحب لیکن یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ آج اگر راجہ خالد محمود جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں ان تمام چیزوں کو چیلنج کیا، یہ سوالات اٹھائے، تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا اٹیمپٹ کیا اور انہوں نے ان کے خلاف جو کارروائی تھی اس کو چیلنج کیا، اور نہ صرف چیلنج کیا بلکہ پیش ہوئے اور اپنا دفاع رکھا. پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ججمنٹ آئی اور اس ججمنٹ کے نتیجے میں جو ہے انہیں کلین چٹ ملی. تو آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی وہی کر رہے ہیں اور کل کو کوئی اور جج بھی یہی کرے گا، اس میں کیا پرابلم ہے؟
کا کیس ڈفرینٹ تھا, ان کے آبجیکشن ڈفرینٹ تھے, انہوں نے اس طرح سے مس ٹرسٹ نہیں کیا تھا. پھر سپریم کورٹ نے ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا, اس نے پوری طرح سے اس کی سماعت کی اور اس میں وہ ہم اس وقت صرف جو چیزیں ہوئی ہیں, جو ان کا کنڈکٹ ہے, اس پر بات کریں گے. ہم کسی کے پرسنل کریکٹر پہ نہ بات کریں گے, نہ کرنے کی اجازت دیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ جو انہوں نے کیا ہے, آج جو جواب اپنا جمع کرایا ایز اے لیگل ایکسپرٹ, آپ اس کو رسپونڈ کریں کہ آپ اس سے متفق ہیں جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. میں قطعاً متفق نہیں ہوں. یہ بیسڈ آن میلافائڈی اینڈ میلیشیس انٹینٹ, ٹھیک ہے. تو یہ میں نہیں کہتا کہ نہ اس پہ میں قطعاً متفق نہیں ہو سکتا. آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں جو بھی یہ صورتحال ہے, دو واقعات پے در پے ہم دیکھتے ہیں راجہ صاحب, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ, پھر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب والا معاملہ, تو کل کے دن پارلیمان اگر اس معاملے پہ مزید کوئی پروگریس کرتی ہے, کوئی قانون سازی کرتی ہے, تو پھر ہمیں وہ ایک اسٹینڈ آف کی سچویشن نظر آئے گی سیاستدانوں, پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان. 209 میں بالکل کلیئر ہے کہ کس طرح سے ججز کا احتساب ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز کو وہ کر دینا چاہیے کہ جب کسی جج کا احتساب ہونے لگتا ہے تو وہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. پینشن بینیفٹس بھی ملتے ہیں, جبکہ ایک سرکاری ملازم کو جب اس کے خلاف کوئی انکوائری انیشیٹ ہوتی ہے تو وہ بے شک ریزائن کر دے, لیکن انکوائری میں ہی از فاؤنڈ گلٹی تو اسے ڈسمس ہونا پڑتا ہے یا ریموو فرام سروس کا آرڈر آتا ہے. لائک وائز ایسے ہی ہونا ججز کے لیے کہ وہ فرار کی راہ اختیار کرتے ہو, ریزائن کر کے پینشن لے کے گھر نہ جائیں. بہت شکریہ آپ کا. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا ثاقب, ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں. راجہ صاحب نے چونکہ جو بھی اپنی رائے دی ہے یہ ان کا اوپینین ہے, لیکن اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں مجھے دوبارہ سے ویسا ہی منظر نظر آ رہا ہے جو چند ماہ قبل میں اور آپ شارع دستور پر دیکھ رہے تھے. ہو سکتا ہے مہینے بعد وہی منظر نظر آئے یا 3-4 مہینے بعد نظر آئے. تو ثاقب کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ ایک اسٹینڈ آف کی سچویشن ہو سکتی ہے شارع دستور پر, یا نہیں یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے جیسے ہی معاملہ نمٹے گا اینڈ آل از ویل؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کو شارع دستور پر ہمیں کوئی اس قسم کی گیدرنگ جو ہے وہ نظر آئیں گی. اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وقت اس وقت تمام جو بار ایسوسیشنز ہیں, پاکستان بار کونسل ہے, سپریم کورٹ بار ہے, ملک بھر کی جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. اس بار صورتحال یہ ہے کہ کچھ بال تو جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں ان کی طرف سے یہ آتا رہا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے. پھر ایک اور بڑا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں خصوصی طور پر آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ زیادہ ان کی اکثریت ہے, اور اس وقت آسما جہانگیر گروپ جو ہے ان میں اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں. تو اس اطمینان کے اعظم نذیر تارڑ ہیں. جے یو آئی فے بھی اس گروپ کے بڑا قریب سمجھی جاتی ہے. جی جی بالکل. تو اس لیے وہ مسلم لیگ نون کی یا جے یو آئی فے کی یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں, ان کی جو پالیسی تھی وہ بظاہر آپ کو اس کو ریفلیکشن نظر آئے گی کہ سپریم کورٹ بار یا پاکستان بار کونسل یا جو بار ایسوسیشن ہے. تو اس لیے ایسا کوئی جو مجھے نہیں لگتا کہ بڑے پیمانے پہ وکلا کی طرف سے یا بار ایسوسیشن کی طرف سے جسٹس مظاہر جو ہے ان کو کوئی سپورٹ ملے گی. ان کی سپورٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ہے, کہیں نہ کہیں کچھ صحافی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو سپورٹ یقینی طور پر کر رہے ہیں یا کریں گے, لیکن بہت بڑے پیمانے پر ان کو سپورٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. ان کو یہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ یقینی طور پر خود ہی لڑنی پڑے گی. لیکن اس میں بہت سارے سوالات ہیں ان کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے, اور وہ سیریس نوعیت کے سوالات ہیں. صحیح ہے, ان کا جواب انہوں نے ثاقب خود دینا ہے. لیکن چونکہ آپ نے پروگرام کے دوران ایک واقعے کا گواہ ہونے کی بات کی ہے, اگر کسی اسٹیج پہ ثاقب کو بلایا گیا اور اس واقعے کے متعلق تفصیل پوچھی گئی تو ثاقب کیا تیار ہوں گے؟ نہیں, بالکل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نا. یہ چیز تو میں لکھ بھی چکا ہوں ٹویٹر پہ, اور کوئی اگر پوچھتا بھی ہے تو اس واقعے کے حوالے سے بتانے میں بھی کوئی آر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس کے وٹنس تقریباً 10 صحافی ہیں جو
सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। चलें ठीक है, फिर आपके पास, फिर साकिब आपके पास बेनिफिट ऑफ डाउट है, आपका और राजा खालिद महमूद दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिरी सेगमेंट में जरा बात करेंगे बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्यों इतना अहम हो गया। फकत 17 सीटों का कौमी असम्बली का बलूचिस्तान आज इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। हाजी लश्करी रईसानी हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका मिशन लाहौर कैसा रहा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि बलूचिस्तान की बात करेंगे, और बलूचिस्तान जिसकी सिर्फ 17 सीटें अगर कौमी असम्बली में हैं, वो बलूचिस्तान आज क्यों इतना अहम हो गया है। 17 सीटें 300 जो 372 का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो गोल्डन नंबर है नेशनल असम्बली का, उसमें इन 17 सीटों की अहमियत क्या है। पिछली गवर्नमेंट में हमने ये देखा कि PTI की गवर्नमेंट बनाने, गिराने और फिर दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनाने में 17 सीटों की बहुत अहमियत थी, और ख़ासकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाय पंजाब और मरकज़ में लड़ाई करने के एक दूसरे से निबर्दाज़मा है बलूचिस्तान में। लेकिन जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान से ही हमें एक और आवाज़ भी सुनाई दी थी। जैसे प्रोग्राम के इब्तिदा में मैंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ बात करते हुए कहा कि PDM और PTI की लड़ाई में एक मुख्तलिफ मौसीकी थी, री इमेजिनिंग पाकिस्तान। हाजी लश्करी रईसानी भी उसका हिस्सा थे। सबसे पहला सवाल मैं चाहूँगा कि उनसे ये करूँ, हाजी साहब आप भी उन लोगों में शामिल थे, मुस्तफ़ा भी उन लोगों में शामिल थे जो समझते थे कि एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए और री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक इब्तिदा हो सकती है। आपके ख्याल में आप और मुस्तफ़ा, जिसे कहते हैं, मैंने मुस्तफ़ा के सामने ये सवाल रखा कि हाजी साहब तो पॉलिटिक्स में हमें वापस आते हुए नजर आते हैं, आप और मिफ्ता कहीं पे खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ नाकाम हुए आपके ख्याल में हाजी साहब? देखिए, हम कहीं नाकाम नहीं हुए। हमारा एक दोस्तों का एक ग्रुप था। हम ये समझते थे कि पार्लियामेंट जिन इश्यूज को उठाए वो नहीं उठा पा रहा है, या फिर उनका इसी हवाले से एक किस्म का डील है कि वो खामोश रहे। तो हमने ये सोचा कि एक अवामी पार्लियामेंट तश्कील दी जाए, जिसके हवाले से हम अपने अपने सूबों और इस मुल्क के तमाम मामलात को आजादाना तरीके से उठाएं। और उसको हम आवाज उठाने में हम एक हद तक कामयाब ये हुए कि हमने अपना आवाज पाकिस्तान के पब्लिक लोगों तक पहुंचाया, और वो चलता रहा। जरूर यहाँ नुक्ता नजर ये था कि जितना पजीराई मिली या सपोर्ट मिला कि एक पॉलिटिकल पार्टी तश्कील दी जाए, और आप समझते हैं क्या तो रातों रात भी पॉलिटिकल पार्टीज बनते हैं, बिल्कुल, मगर हमने ये फौरन ये नहीं तय किया कि उस पॉलिटिकल पार्टी का खदोखाल क्या होना चाहिए, उसका मंशूर, उसका प्रोग्राम क्या हो। तो उस पे बातचीत जा रही थी, और कई चीजों पे इख्तिलाफ राय था, इख्तिलाफ नजर था, तो इसीलिए एक नुक्ते पे हम सब जमा नहीं हो सके। मगर ये एक ख्वाहिश था कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो। हाजी साहब मुस्तफ़ा आज भी हमारे प्रोग्राम में थे, और वो बड़े होपफुल हैं कि इलेक्शन के बाद ये वैक्यूम मौजूद है और ये वैक्यूम फिल करना है री इमेजिनिंग पाकिस्तान में। देखिए, अगर इलेक्शन हो और इलेक्शन का नतीजा कोई और निकाले, सही, उसके साथ साथ पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं करे, तो ये वैक्यूम नहीं रहेगा। और यकीनन हम नहीं तो कोई और उसको पुर करने के लिए उठेगा और पुर करने की कोशिश करेगा। हाजी साहब, एक सवाल आपसे ये भी रखना चाहूंगा कि हमने देखा कुछ दिन कबल सरदार अयाज सादिक आपके पास पहुंचे और उन्होंने आपको दावत दी। मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी दावत को आपने जरूर सुना, लेकिन आपने भी अपनी कुछ चीजें उनके सामने रखी और वाज़ेह तौर पर यह बताया कि इन सियासी सवालों का जवाब आप चाहते हैं मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत से। मेरी मालूमात के मुताबिक आज आपकी मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ से हुई, तो आज का जो हाजी लश्करी रईसानी का मिशन लाहौर था, उसे मैं कामयाब समझूं, इसे पहला फेज समझूं या नाकाम समझूं? देखिए, मैं अर्ज करूं कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे खानदान का आज 50 साल के लगभग एक ताल्लुक रहा है। बिल्कुल, यकीनन कई इश्यूज पे इख्तिलाफ नजर है, हो सकता है, और उससे दूरियां और सियासी कुर्बत कभी कभार
ہو جاتا ہے، مگر وہ رابطہ ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، صحیح خلاف نظر ہے. صحیح. ایاز صادق صاحب آئے اور پھر ہم نے اپنے صوبے اس کے مسائل ان کے سامنے رکھے کہ اگر یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں تو ہم اس پہ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب ہمارے مہربان ہیں، ان کا خواہش تھا کہ ہم ان سے ملے، آج ان سے ملے. ہم نے ان کو لکھ کے ایشوز دیے ہیں صحیح، اور ان ایشوز پہ کو انہوں نے پڑھا بھی. اگر آج ان کا بیان آپ دیکھیں، ان کے پارٹی کی تو جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے ان کو بھی انہوں نے ان ایشوز کا بھی ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی سیاسی عمل میں ڈائلاگ کا عمل کو کبھی بند نہیں کیا جائے. اختلاف نظر ہو سکتا ہے، صحیح، دشمنی تو نہیں ہے اس میں. ہم نے ان کو لکھ کے دیا تمام ایشوز. صحیح. آج بھی انہوں نے پڑھا اور اس پہ بات چیت ہوئی. اب وہ آگے کیا ان کے پاس اختیار ہے، کس طریقے سے ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے، یہ ان کا جو ہے کوشش ہوگا یا یہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس طریقے. حاجی صاحب، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نے تحریری طور پہ نکات ان کے سامنے رکھے ہیں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان نکات کو فی الحال پبلک کرنا چاہتے ہیں یا آپ جواب کا انتظار کریں گے. میں چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی موٹے موٹے جو ایشوز ہیں جو آپ نے تحریری طور پہ PMLN کو دیے ہیں، اور کب تک آپ کو امید ہے کہ آپ کو جواب مل جائے گا؟ دیکھیں، ایک بلوچستان میں سیاسی گروہ تیار کیا گیا ہے جو نیچرل پولیٹکس ہے، نیچرل پروڈکٹ نہیں ہے، کسی نے تیار کیا گیا ہے. اور وہ جب کوئی واقعہ بلوچستان میں پیش آتا ہے وہ اس کا مذمت کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زبانی جمع خرچ کرنے والا گروہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں روٹ کاز کیا ہے بلوچستان کے ایشوز کا، اور روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کے بعد معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. صحیح. یہ آپ سمجھتے ہیں مثلاً جو قدرتی وسائل ہیں اس میں باقاعدہ بلوچستان کا اختیار ہونا چاہیے، اس کی خوشحالی پہ ہو. پولیٹیکل پروسیس میں دخل اندازی نہ ہو تاکہ عوام کے صفوں میں سے ان کا قیادت نکلے اور ان کو معاملات کو حل کرے. کرپشن سے ایک پاک معاشرہ ہو. ہمارے ساحلی پٹی میں جتنا لوٹ مار. حاجی صاحب، ایک سوال اگر آپ مجھے اجازت دیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حاجی لشکری رئیسانی وہ شخص ہیں جنہوں نے 18th امینڈمنٹ میں بلوچستان کو جو حقوق ملے اس کے لیے جدوجہد کی. آغاز حقوق بلوچستان پیکج حاجی لشکری رئیسانی کے کریڈٹ پر ہے، لیکن پیپلز پارٹی میں بھی رہے، PMLN میں بھی رہے، قوم پرست سیاست بھی کی. آپ کے خیال میں بلوچستان کے معاملات کو کون سی سیاسی جماعت حل کر سکتی ہے؟ آپ اب بھی امید یہ رکھتے ہیں کہ PMLN کے پاس وے فارورڈ ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس اس وقت مجھے ایک ہی آپشن دکھائی دیتا ہے جن سے آپ کی پولیٹیکل گفت و شنید مجھے نظر آتی ہے. دیکھیں، PMLN کو ہم نے کہا ہے کہ یہ ہمارے صوبے کے ایشوز ہیں، ان میں جتنا ان کے بس میں ہے، جتنے ان کے اختیار میں، ان کو ایڈریس کریں تاکہ لوگوں کو کچھ ریلیف مل سکے. جس بحران کے کیفیت سے ہمارا صوبہ جا رہا ہے وہ آگے بڑھے. کیونکہ PMLN نے باقی پارٹیوں نے بات چیت کی، اپروچ کیا، مگر کیونکہ یہ فیڈریشن کے با اختیار اور طاقتور پارٹی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ایک پروسیس کے ذریعے پارلیمان اور جو اس وقت بننے والا جو حکومت ہوگا ان کے ذریعے آئین سازی اور قانون سازی کے ذریعے ان چیزوں کو آگے لے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ایک راستہ ہے. حاجی لشکری رئیسانی صاحب کو آج PMLN نے کوئی پولیٹیکل سلاٹ آفر کی یا حاجی لشکری رئیسانی صاحب نے کوئی ڈیمانڈ آنے والے انتخابات یا پارٹی کے حوالے سے ان کے سامنے رکھی یا صرف جنرل بلوچستان پہ گفتگو ہوئی؟ دیکھیں، جو ہم نے ان ریٹرن ان کو دیا ہے اس میں کوئی پرسنل فیور نہیں ہے. یہ میں سردار ایاز صادق صاحب کو بھی میں نے زبانی بھی کہا ہے، آج کا جو ہمارا لکھا ہے ان کو بھی یہ کہا ہے پرسنل فیور نہیں چاہیے، مگر جب ہم پولیٹیکل پروسیس کے حصہ بنیں گے، پارلیمنٹ کے حصہ بننے کا لیے ہمارا خواہش ہوگا تاکہ ایک پرامن طریقے سے بلوچستان کو خون ریزی سے ہم بچائے جائیں. بالکل ٹھیک. اور آئندہ نسل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. حاجی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث آئندہ کے لیے چھوڑتا ہوں. ناظرین، یہ سوال اب بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس وقت بلوچستان کی 17 سیٹیں کیوں قومی سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ہو گئی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے اس کا جواب دیا تھا کہ پاکستان کی اس وقت جو اکانومی کا بیل آؤٹ پیکج ہے وہ بلوچستان ہے، اور اگر بلوچستان میں چیزیں بہتر ہوں گی تو پاکستان میں اکانومی کی صورتحال بہتر ہوگی. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.